Assalamu alaikum and welcome to the next lecture in CSS Islamic Studies. I'm Mohammed Mirza and today we will be covering the next topic in our first module, which is the concept of worship in Islam. अब worship जो है ये हर मजहब में होती है, एक rituals होते हैं, पर इस्लाम में ये बहुत different तरीके से समझी जाती है. So let's have a look at that. The definition of worship according to Merriam-Webster or any other dictionary, यहाँ पे मैंने Merriam-Webster की ली है, आप किसी भी डिक्शनरी की ले सकते हो. It is the feeling or expression of reverence and adoration. Reverence और adoration को हम कह सकते हैं, reverence होता है किसी को बड़ा समझना, adoration होता है किसी की तारीफ करना. तो हमदो सना जिस तरह हम कहते हैं उस तरह से इंग्लिश में reverence and adoration for a deity. Deity का मतलब होता है a god or a goddess, जो भी supreme being है आपका. ये है एक आम इंग्लिश की definition of worship. और बाकी रिलीजन्स में यही होता है वर्शिप कि आप जो भी अपने खुदा जिसको आप मानते हैं, खुदा उसकी इबादत में जो करते हैं वो आपका वर्शिप है. पर इसके लिए जो हम अरबी में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो ये तो डेफिनेशन हो गई ना. अब डेफिनेशन के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, लेक्सिकोलॉजी देखते हैं. तो इसकी अब हम लेक्सिकोलॉजी देखते हैं. इसके लिए अरबी में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इबादा, जिससे हमें उर्दू का लफ्ज मिलता है इबादत. और दिलचस्प बात इसके अंदर यह है कि इबादा की अब हम डेफिनेशन देखेंगे तो इबादा इज एनी एक्ट दैट यू डू दैट इज डन विद एन इंटेंशन टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ रेवरेंस एंड एडोरेशन फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला. सो जब यही ऊपर वाली डेफिनेशन को आप इस्लाम में ले आएंगे तो डेटी की जगह आप अल्लाह का नाम डाल देंगे. तो डेफिनेशन तो इसकी सिंपल सी हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको पता है इबादत क्या होती है. लेक्सिकोलॉजी इसकी मैं आपको बताता हूँ. लेक्सिकोलॉजी ये है कि इबादा का जो लफ्ज है दिस कम्स फ्रॉम, इसकी जो रूट है अरबी में वो है ऐन बे दाल, आबादा. और इसी से मुख्तलिफ लफ्ज आते हैं, मुख्तलिफ और हम लफ्ज देखेंगे तो वी गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ what is meant by this. And even when you're answering a question you can always write that the word ibada has the root. इस चीज को हम कहते हैं, I'll write that in red so you remember, इस चीज को हम अरबिक को कहते हैं रूट. सो लफ्ज इबादा की जो रूट है वो है आबादा. और आबादा के मुख्तलिफ अल्फाज हम लोगों को अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में पता भी हैं. क्या क्या है? मसलन अब्द, अब्द का मतलब गुलाम, बंदा, सर्वेंट. इसी से फिर आता है आबिद, यानी जो किसी की सर्विस में हो या किसी के आगे झुकता हो, किसी के आगे आजिजी और इंकिसारी रखता हो, वो हो गया आबिद. और इसी से लफ्ज आता है इबादा, यानी द एक्ट ऑफ पुटिंग योरसेल्फ इनटू द स्लेवरी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप इन इस्लाम. वर्शिप क्या है इस्लाम के अंदर? वर्शिप का इस्लामी लफ्ज है इबादा, और इबादा का मतलब है अपने आप को अल्लाह की गुलामी में डाल देना और अल्लाह की जो रजा है और जो मर्जी है उसके ऊपर अपने आप को चला देना. दिस इज वर्शिप. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप. अब जब हम वर्शिप का आंसर करेंगे कोई भी क्वेश्चन, वर्शिप का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं और इनडायरेक्ट की साथ साथ तैयारी होती जाती है. इसके लिए 4 हेडिंग्स मेरे ख्याल से सबसे मेन है. सबसे पहली हेडिंग है द नीड फॉर वर्शिप, कि इबादा की जरूरत क्या है. दूसरा पर्पस, इसका मकसद क्या है. नीड और पर्पस सुनने में सिमिलर लगते हैं बट देयर एक्चुअली वेरी डिफरेंट वर्ड्स. नीड जरूरत, पर्पस मकसद. तीसरी इसकी हेडिंग आती है प्रीरेक्विजिट्स, कि क्या करना लाजमी है इबादत से पहले, क्या किस मंजिल से आप गुजरेंगे तो आप इबादत की मंजिल तक पहुंच सकते हैं. और इसके बाद जाहिर बात है सबसे मेरे ख्याल से जो इसका सादा इसका हिस्सा है, दैट्स मेथड, कि इबादत करनी किस तरह है, इस्लाम में इबादत होती किस तरह है. अब आई वांट यू गाइस टू स्टॉप फॉर अ सेकंड हियर, पॉज दिस वीडियो एंड थिंक कि आपके अपने ख्याल से सोचो, अकल लड़ा, आपके ख्याल से नीड क्या है इबादत की और आपके ख्याल से मकसद क्या है इबादत का. अल्लाह ने क्यों हमें इबादत करने पर फर्ज किया हमारे लिए इबादत, और क्या चीजें हों तो इबादत हो सकती है और उसके बगैर नहीं हो सकती.
اور پھر ظاہری بات ہے آخر میں سوچیں کہ عبادت کے مختلف طریقے کیا ہیں. پاز دس ویڈیو, تھنک اباؤٹ دیٹ, اینڈ دین when you will listen to this video آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے جو چیزیں سوچی تھی اس سے ایڈیشنل میں کیا بتا رہا ہوں, اور کوئی اگر ایسی چیز ہے جو آپ نے سوچی اور میں نے یہاں پہ نہیں لکھی تو you can always give that to us in feedback, اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی incorporate کر لیں گے. تو pause this video and think. اچھا, اب I hope that you've thought about that, so then we'll move on and I'll share with you my idea. اور میں اگر اس کو ایکسپلین کروں جو میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں کرایا تھا کہ ایک ہیڈنگ ہوتی ہے ہمارے پاس یہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ ہم اس ہیڈنگ کو پھیلانا چاہیں تو پھیلا سکیں اور سمیٹنا چاہیں تو سمیٹ سکیں. اگر مجھے ایک پیراگراف لکھنا ہو عبادت کے اوپر تو میں یہ 4 ہیڈنگز جو ہیں یہ جملوں میں لکھ دوں گا کہ عبادت جو ہے اس کی ہمیں نیڈ ہوتی ہے اور وہ ہمیں پرپس دیتی ہے اور اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں اور اس کے میتھڈز ہوتے ہیں. ایک پیراگراف ڈن. اگر مجھے اس کو پھیلا کر ایک 20 نمبر کا سوال حل کرنا ہے میں وہ بھی کر سکتا ہوں. کیسے؟ ایک ایک کر کے ان سب کو ڈسکس کر لیں. ان کو ہم نے بنا دیا اپنی مین ہیڈنگز 1 2 3 اور 4, اور پھر ہم نے ان چاروں کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر دیا. لیٹس اسٹارٹ وتھ ڈسکسنگ نیڈ فار عبادت. ہمیں عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ عبادت کی میں نے نیڈ پہ 4 آپ کو سب ہیڈنگز دے دی ہیں. ان سب کے اوپر آپ میری بات تھوڑی سی سن لیں تو آپ آنسر لکھنے کے لیے ویل پریپیئر ہو جاؤ گے. سب سے پہلی جو ہے نیڈ عبادت کی وہ ہے اسپرچول, یعنی روحانی ضرورت. روحانی ضرورت کیوں ہے انسان کو؟ کیونکہ انسان جب دنیا کے کاموں میں پھنسا ہوتا ہے, when you are, I'll say this in English and Urdu both, when you are stuck in the materialistic world, you sometimes lack that spiritual connection. You want to meditate, you want to delve into yourself. جو لوگ آج کی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے, وہ پھر بھی یوگا کرتے ہیں یا میڈیٹیشن کرتے ہیں کیونکہ ایک ضرورت ہے انسان کی, ایک روحانی ضرورت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے نیچر سے کنیکٹ کرے, خدا سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرے. تو نیڈ ہے ہمیں عبادت کی. عبادت ہمیں موقع دیتی ہے کہ جب آپ مصلی پہ نماز کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ایک قربت آ جاتی ہے. تو یہ آپ کی روح کی تسکین کے لیے ضروری ہے. That's the first need for عبادت. The second need for عبادت is physiological. Physiological میں نے ایک بڑا لفظ استعمال کیا تاکہ آپ سیکھ جائیں. Physiological کا مطلب ہے باڈی سے ریلیٹڈ. اب science has recently proved that when you are under stress or when you have a high blood pressure or when you are panicking, اس وقت اگر آپ ذکر کرتے ہیں, اور ذکر بھی ایک عبادت کا ایک میجر طریقہ ہے, ذکر, خدا کا ذکر کرنا. جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر بہتر ہو جاتا ہے. آپ ذکر کرتے ہیں, اگر آپ پینک کر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے. اگر آپ پریشان ہیں تو پریشانی میں کمی آ جاتی ہے. آپ کی باڈی, یور مائنڈ اسٹارٹس پروڈیوسنگ ہارمونس دیٹ ہیلپ calm you down, and you can only do that if you do zikr, if you do meditation, if you do some kind of ibadat. So عبادت کی ایک فزیکل ضرورت ہے ہمیں کہ جب ہم اگر عبادت نہیں کریں گے, اگر میڈیٹیشن نہیں کریں گے, اگر ذکر نہیں کریں گے تو ہم we will be confused, we will be jittery, we will be in anguish. ہم اردو کے اندر ایک بڑا اچھا لفظ ہے تذبذب کا ہم شکار رہیں گے, ہم پریشان رہیں گے. ذکر عبادت ہماری باڈی کو ہیلپ کرتا ہے ریلیکس کرنے. اچھا, تیسری جو نیڈ ہے عبادت کی وہ سوشل نیڈ ہے. سوشل نیڈ کیا ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں, آپ عبادتیں سوچ لیں آپ کیا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں جماعت کے اندر جا کر یا روزے رکھتے ہیں, پوری سوسائٹی ایک متحرک ہو جاتی ہے ایک چیز کے پیچھے. So for example, if you look at Ramzan, during the month of Ramadan, we see that all the Muslims are doing more charity. They are doing better deeds. They are helping each other out. They feel the hunger of the poor people. So this is a social need for ibadat. Ibadat, and not just as a benefit, but more than that. If there is no concept of congregational worship, ba jamaat namaz, then your society will be very broken. People will not meet each other. People will not head out of the house. Now we know that every person goes out to have their Friday namaz.
تو جو جمعے کی نماز آپ پڑھتے ہیں that creates social harmony, it creates social cohesion. عبادت brings people together, so that's the social need for عبادت. worship کی emotional need بھی ہے. emotional need کیا ہے؟ very related to what we've been talking پہلے. when a person is worried, when a person is tense, when a person is hopeless, at that point you need somebody, not spiritually, not physiologically, but emotionally you need somebody who will give you hope. hope اللہ سے آتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ do not be hopeless. یہ قرآن کے اندر اللہ کا حکم ہے ہمیں. تو ایموشنل جو ہمیں ہیلپ ہے, ایموشنل جو سپورٹ ہے, وہ جب ہم اللہ سے ایموشنل ہیلپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں, تو ہمیں ایموشنل اس کا فائدہ ہوتا ہے. اچھا جی, نیڈ کے بعد ہم بات کرتے ہیں پرپز کے اوپر. سیکنڈ ہیڈنگ ہے ہماری واٹ از دا پرپز آف ورشپ. اس میں آپ مختلف چیزیں لکھ سکتے ہیں, یقیناً آپ نے بہت کچھ سوچا بھی ہوگا. میں اس کو 2 اینگلز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. سب سے پہلے پرسنل گرومنگ, کہ انسان ذاتی طور پر عبادت سے بہتر ہو جاتا, بہتر انسان بن جاتا ہے. تو عبادت کا مقصد ہے کہ وہ انسان کو بہتر بنائے. کیسے عبادت آپ کو بہتر بناتی ہے؟ خود سوچو یار, جب آپ عبادت کرتے ہو تو آپ عاجزی سیکھتے ہو, آپ انکساری سیکھتے ہو, ہیوملٹی, یو بیکم مور ہمبل. آپ صبر سیکھتے ہو, یو بیکم مور پیشنٹ. جب آپ, اور مختلف عبادتوں پہ آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں. جب آپ سجدہ کرتے ہو خدا کو تو آپ سجدے میں جاتے ہو, آپ ہمبل ہوتے ہو, آپ اپنے آپ کو جھکاتے ہو کسی کے آگے. جب آپ پیشنس سیکھتے ہو, روزے سے سیکھتے ہو, روزہ رکھتے ہو پورا دن, کھانا بھی پڑا ہوا ہے, پانی بھی ہے, نہ کھانے کو ہاتھ لگانا ہے, نہ پانی کو ہاتھ لگانا ہے, نہ کوئی بری بات کرنی ہے, آپ صبر سیکھتے ہو. عبادت کا مقصد ہے کہ آپ کو صبر سکھائے. عبادت آپ کو پنکچوالٹی سکھاتی ہے. There's a purpose of worship to teach you punctuality. Personal grooming ہے آپ کی. Simplicity, سادگی سکھاتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ خواتین فار ایگزامپل جب وہ نماز پڑھنے جاتی ہیں تو وہ نیل پالش اپنی ریموو کرتی ہیں. آپ جب نماز پڑھنے جاتے ہو تو آپ کوئی بہت تیار ہو کے یا میک اپ کر کے یا اس طرح نہیں جاتے. آپ سادگی کے ساتھ جاتے ہو, صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کر آپ عبادت کرتے ہو. تو آپ کو سمپلسٹی سکھاتی ہے اور آپ کو مستقل مزاجی سکھاتی ہے, کنسسٹنسی سکھاتی ہے, پرسیویرنس سکھاتی ہے. ایک دن اگر آپ نماز پڑھو گے تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں نظر آئے گا. جب آپ کئی سال 5 وقت نماز پڑھتے ہو, ہر روز کی آپ کی روٹین بنتی ہے, تب آپ کو ایک مستقل مزاجی, ایک پرسیویرنس, ایک مقصد کے پیچھے جو جنت کا مقصد ہے یا جو خدا سے قربت کا مقصد ہے, اس کے پیچھے جب آپ کانسٹنٹلی محنت کرتے ہو اور وہ آپ کو اسٹرگل سکھاتا ہے. یہ تو ہو گیا پرسنل. اب سوسائٹی میں کیا پرپز ہے ورشپ کا؟ عبادت سوسائٹی کو یونیفائی کرتی ہے, اتحاد سکھاتی ہے, ایمپتھی سکھاتی ہے, دوسروں کا درد سکھاتی ہے. اگر آپ گھر سے باہر ہی نہیں نکلو گے, دوسروں سے ملو گے نہیں, یا اگر آپ خود روزہ رکھ کے بھوک محسوس نہیں کرو گے, آپ کسی اور کی پریشانی کیسے فیل کر سکتے ہو؟ اس کے لیے ایک اچھا انگلش کا لفظ ہے ایمپتھی. ایمپتھی سیکھتے ہو آپ عبادت سے. ایکوالٹی سکھاتی ہے عبادت. کیسے؟ علامہ اقبال کا شعر ہم سب کو یاد ہوگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کہ اسلام میں جب عبادت کا وقت آتا ہے تو صف میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ امیر آدمی کھڑا ہے یا غریب آدمی کھڑا ہے, سب برابر ہوتے ہیں جس مرضی بیک گراؤنڈ سے ہو. ایکوالٹی کا مقصد ہے عبادت کا. اویئرنس ریزنگ, جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, اویئرنس ریزنگ ہوتی ہے. کوئی آپ کے سوشل گیدرنگ ہوتی ہے ریلیجن ریلیٹڈ, عبادت کے لیے آپ سب اکٹھے ہوتے ہو, آپ ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہو کوئی بات, دنیا میں کیا چل رہا ہے, آج معاشرے کی کیا ضرورت ہے, وہ سارا اویئرنس ریزنگ ہوتی ہے. اس کے بعد پاورٹی ریڈکشن. کیسے ہوتی ہے عبادت سے پاورٹی ریڈکشن؟ اسلام میں عبادت کے اندر زکوٰۃ شامل ہے, صدقہ شامل ہے, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہو, یہ بھی عبادت ہے. تو یہ مقصد ہے عبادت کا. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. پری ریکوزٹس, عبادت سے پہلے کیا پری ریکوزٹ ضروری ہیں؟ ادھر ایک اور پری ریکوزٹ پلیز ایڈ کر لیں, وہ ہے فیتھ. سب سے پہلا عبادت کا پری ریکوزٹ ہے ایمان, کہ آپ کو بھروسہ ہو کہ آپ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ آپ کی دعا سن رہا ہے. سو یہ پہلا پری ریکوزٹ ہے.
جب بھی آپ عبادت کرنے لگو گے تو آپ سب سے پہلے دیکھو گے کہ کوئی جو عبادت کرنے آ رہا ہے وہ ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. دوسرا ایک پری ریکویزٹ ہے عبادت کا کہ آپ عبادت زبردستی نہیں کروا سکتے. ہم نے پچھلے کچھ لیسنز میں ایک آیت یاد کی تھی، لا اکراہ فی الدین، there is no compulsion in religion. وہ یہاں پہ بھی آپ اپلائی کرتے ہو. عبادت میں زبردستی نہیں ہے. آپ کسی کو زبردستی جگا کے کھڑا کر کے اس کو کہو نماز پڑھے تو اس کی وہ نماز جو ہے وہ آپ کے لیے ہے، وہ خدا کے لیے نہیں ہے. عبادت جو ہے وہ زبردستی کی نہیں ہو سکتی. آپ زبردستی کسی کو روزہ نہیں رکھا سکتے، زبردستی کسی کو، اور اگر کرتے ہو تو وہ بےمانی ہو جاتا. سو یہ اسلام کی ایک بات ہے دلچسپ کہ پری ریکویزٹ شرط ہے عبادت کی کہ وہ willful ہو and it is voluntary. لاسٹ جو پری ریکویزٹ ہے اس کے اندر مین ہیڈنگ ہے پیورٹی اور سب ہیڈنگز اس کی 3 ہیں، انٹرنل، فزیکل اینڈ ایکسٹرنل. عبادت کی شرط ہے کہ آپ کی پیورٹی ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے. کہاں ہونی چاہیے؟ انٹرنل. آپ کا باطنی پاکیزگی ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے. آپ کسی سے نفرت دل میں لے کے نماز پڑھنے جاؤ تو اس نماز کا فائدہ نہیں. آپ کوئی بغض لے کر جاؤ، کوئی دشمنی لے کے جاؤ نہیں. جب آپ عبادت کے لیے جاتے ہو، حج پہ جاتے ہو، تو آپ اپنے پچھلے سارے جو برائیاں ہیں دل کے اندر یا کوئی غلط بات ہے وہ آپ نکال کے جاتے ہو، آپ پیور ہوتے ہو انٹرنلی. شرط ہے. دوسرا فزیکلی، ظاہری بات ہے آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، آپ کا جسم صاف ہونا چاہیے، آپ کو غسل کر کے جانا چاہیے عبادت کرنے. تو فزیکل پیورٹی از اے کنڈیشن فار is a prerequisite for worship. And lastly external. external یعنی جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہو وہ جگہ صاف ہونی چاہیے. وہ مسجد ہو یا وہ باہر کوئی جگہ ہو، پر وہ جگہ کوئی غلط جگہ نہیں ہونی چاہیے، وہ جگہ گندی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بھی ایک پری ریکویزٹ ہے اسلام میں ورشپ کا. آخری جو ہم بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں میتھڈز آف ورشپ. میتھڈ آف ورشپ ویسے تو آپ سادے سے کر سکتے ہیں جی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ میتھڈز آف ورشپ ہیں اسلام میں. جتنے بھی لوگ سی ایس ایس کا پیپر دے رہے ہوں گے وہ سب یہی میتھڈز آف ورشپ لکھیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. So if you want to stand out and if you want to be different and if you want to be better، آپ میتھڈز کے اوپر بھی اپنا ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ شو کر سکتے ہیں. کیسے؟ میتھڈز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 حصوں میں، فارمل اور انفارمل. اب اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. فارمل میتھڈز کیا ہیں؟ فارمل میتھڈز ہیں آپ کی نماز، فارمل عبادت ہے، روزہ فارمل عبادت ہے، زکوٰۃ فارمل عبادت ہے. اس کا خدا نے ایگزیکٹ طریقہ بتایا ہے، اس طرح کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، 5 وقت کرنا ہے، اس ٹائم پہ ہے، سب آپ کو پتا ہے. پھر ہم فارمل عبادتوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈفرینٹ لیولز نظر آتے ہیں. مطلب کوئی عبادتیں کانگریگیشنل ہیں جماعت میں، کچھ پرسنل ہیں، کچھ یونیورسل ہیں یعنی کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، یعنی کہ توحید سب کے لیے ہے، نماز سب کے لیے ہے. کچھ لمیٹڈ ہیں، زکوٰۃ صرف امیر دیتے ہیں. حج پہ صرف آپ زندگی میں تب جاتے ہو جب آپ کی باقی سب ذمہ داریاں پوری ہو چکی ہوں. کچھ عبادتیں ریگولر ہیں، نماز 5 وقت ہمیشہ ہوگی. کچھ انٹرمیٹنٹ ہیں، نماز جو بارش کے لیے آپ نماز پڑھتے ہو یا اکلپس کے اوپر نماز پڑھتے ہو وہ عبادت کبھی کبھی ہوتی ہے. پھر کچھ فائنینشیل ہیں. فائنینشیل عبادتیں کیا ہیں؟ جہاں زکوٰۃ دیتے ہو، چیریٹی کرتے ہو، یہ آپ کی ڈفرینٹ کیٹیگریز آ گئی. اچھا یہ تو سمجھ آ گیا نا، یہ تو آتا تھا. انفارمل عبادت کیا؟ یہ میرے خیال سے اور کسی مذہب میں نہیں ہے جتنا اسلام میں ہے. اور یہ ایک بڑا ہی دلچسپ پہلو ہے اسلام میں عبادت کا کہ اگر آپ خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو وہ عبادت آپ صرف نماز پڑھ کے نہیں کر سکتے. آپ اسمائل دو، یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ کسی مسلمان کی طرف ہنس کے دیکھنا صدقہ ہے. آپ چیریٹی کرتے ہو، آپ ماں باپ کی اوبیڈینس کرتے ہو، آپ جہاد کرتے ہو، چاہے دل کا جہاد ہو چاہے جہاد بالسیف ہو، آپ سچ بولتے ہو. سچ بولنا ایک عبادت ہے. عدل کرنا، جسٹس کرنا عبادت ہے. محنت کرنا اور حلال رزق کمانا، پاکستان میں نوٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عبادت ہے. تو حصول رزق حلال عبادت ہے. حسن اخلاق عبادت ہے. یہ سب عبادتیں ہی ہیں. تو یہاں پہ ہم نے یہ چاروں کو دیکھ لیا ہے. یہ 4 آپ کی ہیڈنگز ہیں، اس پہ دوبارہ بھی سوچئے. If there are more things that you would want to add to that, you should do that. And with that we come to the end of today's lecture. Thank you so much.